Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. हर रूहानी नेमत से नवाजा। ठीक है, पिछले तमाम प्रोग्रामों में हम फजल की साइंस के बारे में बात करते रहे हैं। हम पैकर पौलुस रसूल के बारे में बात करते रहे हैं। वो कहता है कि इसे क्रेडिट मिलेगा क्योंकि इसके ज़माने में इसे पहचाना नहीं गया था, और ये बहुत अहम है कि हमारे पास लॉर्ड्स चर्च हमारे माहिर मेमार के बारे में तमाम मालूमात रखते हैं। और इस मौके पर आज का मौजू ये है, पहला में पहला। और हम पढ़ने जा रहे हैं तीमुथियुस को पहला खत पहला बाब। आयत 16 कहती है, लेकिन फिर वो कहता है कि वो गुनहगार है, नंबर 1 गुनहगार है। वो कहता है लेकिन इसके लिए मुझ पर रहम किया गया, क्योंकि वो समझता था कि वो गुनहगार है। वो समझ गया कि वो 100% गुनहगार है। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर आदम ने हमें गुनहगार बनाया तो वो 100% गुनहगार है। फिर फरमाता है कि वो सबसे पहले गुनहगार थे। फिर कहता है, इस वजह से मुझे रहमत से मिला। काका यसू मसीह बदतरीन गुनहगार अपने बेपनाह सब्र को इन लोगों के लिए एक मिसाल के तौर पर ज़ाहिर कर सके जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए इस पर ईमान लाते हैं। इसका मतलब है सब कुछ बाइबल के तमाम हुरूफ, मूसा से छोटे आ बड़े नबी, तमाम किरदार। वो कहता है कि वो पहला शख्स है जहां खुदा अपनी तमाम रहमतें ज़ाहिर करता है, और उसकी तमाम रहमत। खुदा ने इसे दूसरे किरदारों के साथ नहीं दिखाया। खुदा ने शरीयत का अहद दिया और लोगों के साथ कई तरीक़ों से पेश आया, लेकिन वो पहला था, और 2000 सालों में किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी थी। तमाम माहिरीन अलावत ने कभी गौर नहीं किया कि पौलुस रसूल ने क्यों कहा, मैं पहला हूँ, और ये हमारी तवज्जो मबजूल करता है। इसलिए पाबिलों का किरदार सामने आना पड़ा इस फजल की दौलत ज़ाहिर करने के लिए। आइए कलसियों के बाब 1 में पढ़े। देखो इसका क्या मतलब है। आयत 27 कहती है, जिनको खादी ने इस राज के जलाल की दौलत को गैर यहूदियों में ज़ाहिर करने के लिए चाना, न कि यहूदियों में। इस पर तवज्जो दें, यानी अब में मसीह जलाल की उम्मीद। इसका मतलब है कि जिसको खुदा अपने महबूब को बुलाने वाला था, यह गैर कौमों के साथ शुरू हुआ और इसे अपने जलाल की तमाम दौलतें दिखाएं। इसलिए पौलुस हर चीज़ में अव्वल है। मेरे पास यहाँ कुछ नोट हैं जो कहते हैं कि पाल बाइबल की तमाम तारीख में सबसे अहम और काबिल ज़िक्र उनसर को हटाने वाला पहला शख्स था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से शुरू। यसू नासरी। बपतिस्मा जो पानी का बपतिस्मा है। दूसरे अल्फाज में सबसे बुनियादी उसूलों में से एक पानी का बपतिस्मा था, और सबसे पहले जो ये ज़ाहिर करने आए थे कि पानी गैर अहम है, कि ये एक इब्तिदाई उनसर है। हम यहाँ इसकी मौत में बपतिस्मा लेते हैं, पानी में नहीं। पानी जिस्मानी जिस्म को क्या कर सकता है? हमने यसू की मौत में बपतिस्मा लिया था। ये सच्चा बपतिस्मा है। फिर वो पहला शख्स था जिसने कहा कि मसीह ने इसे बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा था। करनथियों को पहला खत बाब 1 आयत 17 कहता है, मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा था। और ये शाज़ व नादिर ही होता है कि पहला लीडर जिसे खुदा चुनता है, गैर कौमों के चर्च के माहिर मेमार अपने महबूब के लिए, कि मसीह इससे कहता है कि पानी के बपतिस्मा के साथ अपना वक्त ज़ाय ना करे।
باب 1 آیت 17 کہتی ہے، کیونکہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے، انجیل کی تبلیغ کرنے کے لیے، الفاظ کی حکمت سے نہیں، ایسا نہ ہو کہ مسیح کی صلیب بے اثر ہو جائے۔ اب دیکھو، یہ قابل ذکر ہے اور یہاں ایک زبردست انکشاف ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ حیرت کی بات ہے کہ 2000 سالوں میں نام نہاد علماء دین کو اس کا احساس نہیں ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ کیا تمام وزارتیں جو خود کو عیسائی کہتے ہیں سبھی بپتسمہ دیتے ہیں؟ تمام، یہاں تک کہ غیر مسیحی بھی بپتسمہ دیتے ہیں۔ لہذا جب پولس ہم غیر یہودیوں کے لیے اپنی خدمت شروع کرتا ہے، اس نے اس سے کہا، پولس میں تمہیں بپتسمہ دینے کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں، میں تصور کرتا ہوں کہ اس نے کہا، لیکن دوسرے کیا کہیں گے؟ لیکن بپتسمہ دینا لوگوں کو گیلا کرنے کے بارے میں ہے۔ کسی کو پانی کے چھینٹے مارنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہ علامتی ہے، خاص طور پر چونکہ آپ پہلے ہی یسوع مسیح کی موت میں بپتسمہ لے چکے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جذباتی زیادتی کے کتنے واقعات ہوئے ہیں؟ جب ایک بچہ بپتسمہ نہیں لیتا ہے اور وہ اسے کہتے ہیں، دیکھو اس نے بپتسمہ نہیں لیا ہے، اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ لمبوت میں چلا جاتا ہے۔ جب وہ بچہ ایک بابرکت ہے جو دنیا کی بنیاد سے پہلے چنا گیا ہے، وہ کامل ہے، وہ مکمل ہے، اور چرچ اسے نہیں جانتا، پوپ کو یہ نہیں معلوم۔ تصور کریں، پادریوں کو اس کا علم نہیں ہے، یہاں تک کہ پروٹسٹنٹ پادری جو سوچتے ہیں کہ وہ بائبل کو جانتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ پانی کا بپتسمہ ایک ابتدائی عمل ہے جس کی کوئی حقیقی اہمیت نہیں ہے۔ بابرکت۔ پھر پولس پہلا، جس سے خادی نے کہا کہ میں اپنا سارا جلال ظاہر کرنے والا ہوں، یہ سچا عہد ہے۔ پال پہلا، اور پہلا کام جو وہ کرتا ہے وہ ہے پانی کا بپتسمہ لینا، جو کہ ایک ابتدائی لیکن اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اس نے کہا، مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ کوئی تعجب نہیں کہ رسول اس کے ساتھ نہیں ملے، کوئی تعجب کی بات نہیں کہ رسولوں نے اسے بہت ستایا، کیونکہ تصور کریں، پانی کے بپتسمہ کی بنیادی باتوں کو ہٹانا، رب کا اشعیہ ہٹا دیں۔ یہ رب کا اشعیہ نہیں ہے اگر ہمارے لیے فسح کی قربانی پہلے ہی دی جا چکی ہے۔ روٹی کا ایک چھوٹا ٹکڑا اس کی نمائندگی کیسے کر سکتا ہے اگر یہ جسمانی ہے؟ جی ہاں، پابلو جسمانی سے متعلق ہر چیز کو ختم کرتا ہے، گوشت کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اسے گیلا کر سکتے ہیں، آپ اسے بپتسمہ دے سکتے ہیں، آپ اسے مسح کر سکتے ہیں، آپ اس پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں، آپ اسے آرڈن کے بہترین دریا میں نہلا سکتے ہیں، جہاں چاہو۔ یہ یہاں کام نہیں کرتا، یہ علم ہے۔ پولس کہتا ہے، مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ اپنے کلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ تو پال پہلا ہے۔ پال وہ پہلا شخص ہے جس نے کلیسیا کو بتایا مبارک کہ شیطان اب موجود نہیں ہے، یہ موجود تھا یسوع مسیح کی موت کے ساتھ۔ کہتا ہے کہ موت کا غلبہ ختم کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں کہ عبرانیوں 2:14 کیا کہتی ہے، ایسی آیت جو اپنی زندگی میں کبھی نہیں پڑھی ہوگی۔ چلو آج اسے پڑھتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں ایک بابرکت روح ہے جو ہمیں سن رہی ہے اور ہمیں بتائیں، جیسا کہ اس نے کہا، جیسا کہ کسی نے حال ہی میں کہا، میں نے اسے کبھی نہیں پڑھا تھا۔ عبرانیوں 2:14 کہتی ہے، لہذا چونکہ بچے گوشت اور خون میں شریک ہوتے ہیں، اس لیے اب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں شریک ہیں۔ تو وہ تباہ کرنا، فنا کرنا، غائب کرنا، جیسا کہ ہوا کہ گواہوں کی بائبل کہتی ہے، کسی چیز کو کم نہ کرنا، یعنی وہ کہتا ہے ہمم، یہ کہتا ہے موت کے ذریعے تباہ کرنا جس کے پاس موت کی طاقت تھی، یعنی شیطان۔ اس کا مطلب ہے کہ موت کی سلطنت، گناہ نے اسے اٹھایا، آدم علیہ السلام نے اس کی پرورش کی۔ ٹھیک ہے، تم جانتے ہو کہ آدم کون ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پولس واحد ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ گناہ عورت کی وجہ سے نہیں تھا، یہ ایک مرد کی وجہ سے تھا۔ رومیوں 5:12 میں اگر ہم اسے اسکرین پر رکھ سکتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ گناہ ایک آدمی کے ذریعے دنیا میں داخل ہوا، اور اس سلطنت کا مالک کون تھا؟ ٹھیک ہے، شیطان۔ اور آدم نہیں تو شیطان کون ہے؟ آدم، یہ شیطان تھا، وہی جس نے تباہ کیا، وہی جس نے موت کی سلطنت قائم کی۔ اور مسیح کس کو تباہ کرنے آیا تھا؟ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ پال پہلا ہے۔ پولس سب سے پہلے ہے جس نے ہمیں بتایا کہ پہلا آدم، پہلے آدم نے ہمیں خدا کے جلال سے محروم کر دیا۔ واضح طور پر اس طرح شیطان نے خدا کے خلاف بغاوت کی، اپنے بچوں کو برخاست کرنا گناہ میں۔ تو آخری آدم نے کیا کیا؟ اسی لیے مسیح کو آخری آدم کہا جاتا ہے، کیونکہ مسیح پہلے آدم کی صورت میں آیا اور پہلے آدم کو فنا کر دیا۔ وہاں ہم پڑھ سکتے ہیں، موت کی طاقت رکھنے والے کو تباہ کرنا، یعنی آدم۔
یہ ہے شیطان کیا کہتا ہے۔ شیطان قدیم سانپ بابرکت پابلو پہلا ہے۔ سب سے پہلے جو اپنی تمام تر رحمت ان لوگوں پر ظاہر کرے گا جو ایمان لائیں گے۔ اور وہ کون ہیں جو ایمان لائیں گے؟ آپ اور میں مبارک ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ 2000 سالوں میں کسی نے اس پر یقین نہیں کیا۔ جب بائبل کہتی ہے وہ لوگ جو یقین کرنے والے تھے وہ جو مجھ پر انتظار کر رہے تھی، اس کے ساتھ ہماری ملاقات یہ فضل میں بڑھنے کے بارے میں بات کر رہی ہے، کیونکہ وہیں سے چرچ شروع ہوا۔ 2000 سالوں سے کوئی عیسائی چرچ نہیں تھا۔ اگر وہ پانی میں بپتسمہ دے رہے ہیں تو اب چرچ کو اے مسیحی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب اس سے کچھ نہیں ہوتا تو یہ ایک ابتدائی بات ہے۔ اب ایک ایسے شخص میں عیسائیت کیسے پا سکتے ہیں جس کے پاس صلیب ہے؟ جب پولس کہتا ہے کہ صلیب لعنت کی علامت ہے تو اس کا مطلب ہے ملعون ہے ہر وہ شخص جو درخت پر لٹکا ہوا ہے۔ تو پولس پہلا ہے۔ وہ نہ صرف وہی ہے جس پر رحم کیا جاتا ہے بلکہ وہ کلیسیا کو بھی دکھاتا ہے۔ وہ خادونت کے کلیسیا کو بنانے والا پہلا شخص ہے۔ قدرتی طور پر وہ اس کی تعمیر نہیں کر سکا کیونکہ مسیح میتھیو 18 میں پیشن گوئی کے ساتھ کہتا ہے میں اپنا گرجا گھر بناؤں گا، لیکن پال وہی تھا جو اسے بنانے کے لیے مواد لایا تھا، اور جو اسے تعمیر کرنے والا تھا وہ خداوند یسوع مسیح آدمی تھا۔ لہذا اس دن ہم پولس کو راست بازی کا تاج دے رہے ہیں، ہم رسول کی سربلندی کر رہے ہیں۔ یہ وہی ہے جو پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، اسی لیے یہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ راست باز رب راست انصاف کرنے والا مجھے اس دن میرا تاج دے گا، اور آج ہم منا رہے ہیں بابرکت وہ دن جہاں ہم پہلے والے کو پہچانتے ہیں، پولس رسول کو۔ تو میرے یہاں جو نوٹ ہیں اس میں لکھا ہے کہ وہ پہلا تھا۔ یہ یہاں کہتا ہے جو پہلا تھا، یہ پہلا تھا۔ یہ کہنے کی ہمت میں یسوع مسیح کی نقل نہ کرو، میری نقل کرو۔ یہ واقعی قابل ذکر ہے۔ بابرکت تاریخ میں کس نے ایسا کرنے کی جرت کی ہے، اور خاص طور پر ان دنوں میں کہنے کی؟ اسے وہاں دیکھو، کرنتھیوں کے پہلے خط کو میری تقلید کرنے والے بنو۔ تصور کریں کہ اگر آج کے مومنین میں سے کوئی اس کو سن رہا ہوتا، آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ سے یہ مسیح ہے، آپ مسیح کی نقل کرنا نہیں جانتے۔ اگر آپ اس کی نقل کریں گے تو آپ عیسیٰ ناصری کے مطابق اس کی نقل کریں گے۔ پس پولس پہلا تھا جس نے کہا میری مثال پر چلو، کیونکہ اس نے کلیسیا ان چند لوگوں کی دیکھ بھال کی جو اس زمانے میں ایمان لائے تھے۔ کہا اگر تم ناصرت کے یسوع کی نقل کرتے ہو، وہ مرنے والے شوہر کی نقل کرنے جا رہے ہیں، لہذا میری تقلید کریں، کیونکہ اگر میں ہی ہوں تو بھی میں آپ کو بہتر حالت میں رکھ سکتا ہوں۔ قدرتی طور پر سب نے پولس کو چھوڑ دیا اور کوئی بھی اس کی نقل نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے الفاظ میں اس معاملے میں آج آپ جس کی نقل کر رہے ہیں وہ یسوع مسیح آدمی ہے، کیونکہ میں پہلا ہوں۔ دیکھو پال پہلا تھا اور میں دوسرا۔ پال پہلا مومن تھا، میں 2000 سالوں میں دوسرا ہوں۔ مسیح خود اور یہ کہتا ہے کہ انتیکیے میں پال سب سے پہلے مسیحی کہلاتا تھا۔ کس سے؟ پال کو اعمال کے باب میں، باب 11 آیت 5 میں۔ میرے خیال میں یہ ہے ٹھیک ہے، پہلا عیسائی۔ یہ کہتا ہے پہلی بار انہوں نے فون کیا، پال ایک عیسائی بن گیا کیونکہ انہوں نے اسے 1 سال تک تعلیم دیتے سنا۔ میرے خیال میں یہ انٹیوکیا میں تھا، اور اگر یہ وہاں نہیں تھا تو مجھے یہاں جلدی پڑھنے کے لیے معاف کر دیں، لیکن یہ اچھی بات ہے، یہ بہت اہم ہے۔ سمجھو کہ پابلو کہانی کا وہ کردار ہے۔ لہذا اگر آپ پولس کو نہیں سمجھتے، آپ عیسائیت کو نہیں سمجھیں گے، آپ خدا کے اسرار کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ پولس نے سب سے پہلے کہا تھا کہ ہم فرشتے ہیں۔ جب اس نے کہا اگر میں انسانوں فرشتوں کی زبانوں میں بات کروں، انسان کیوں؟ کیونکہ آپ انسان ہیں۔ اور فرشتہ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر ایک روح ہے اور فرشتہ روح کا مترادف ہے۔ تو وہ پہلا تھا جس نے چرچ کو بلایا۔ فرشتے اور اسے نیک روحوں کی جماعت بھی کہتے ہیں۔ پال پہلا۔ پھر ہم پڑھ سکتے ہیں اس موضوع کو ختم کرنے کے لیے، جو ایک مختصر موضوع ہے، لیکن جس میں پولس رسول کو پہچاننا چاہتا تھا۔ پہلے خط میں واپس
معذرت تیمیتھیس کو دوسرے خط باب 4 کہتا ہے۔ آیت 8 میں مزید یہ کہتا ہے، میرے لیے صداقت کا تاج رکھا گیا ہے جو خادونت صادق جج مجھے دے گا اس دن، اور نہ صرف مجھے بلکہ ان سب کے لیے بھی جو اس کے آنے سے محبت کرتے ہیں، اہم میں سے جو اس کے آنے کو پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ رب کی آمد سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو بھی اس وقت اجر مل رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ پولس پہلے کیوں تھا؟ پال ہر چیز میں اول تھا، اس لیے آج میں اسے وہ تاج دیتا ہوں۔ اسی لیے آج تمام لیڈروں کے درمیان بائبل سے ڈیوڈ، موسیٰ، ابراہیم، ان تمام کرداروں میں سے پابلو صرف ایک تھا، ماہر معمار پہلا جس پر خدا نے اپنی تمام تر رحمتیں ظاہر کیں۔ لہذا اس دن ہم ایک بار پھر دنیا بھر میں سب سے پہلے عظیم رسول پال کی تعظیم کرتے ہیں جس نے اپنی تمام تر رحمتیں ظاہر کیں۔ ہمارے مبارک دوستوں کو ہماری نصیحت جو سن رہے ہیں، اگر آپ پولس کو نہیں سمجھتے تو کچھ بھی پڑھنے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اگر آپ پولس کے 14 خطوط کو نہیں سمجھتے ہیں تو آپ نہیں جانتے کہ نیا عہد نامہ کہاں ہے۔ 14 خطوط نیا عہد ہے۔ یہ میتھیو، مارک، لیوک اور یوحنا نہیں ہے۔ وہ تاریخی کتابیں ہیں، نہ ہی اعمال کی کتاب ہے۔ پابلو کے ساتھ وہ شروع کرتا ہے صرف ایک جس نے بنیاد رکھی۔ رسولوں نے کچھ نہیں رکھا، مبارک رسولوں نے اس پر لعنت بھیجی۔ واحد جس نے ہمیں روشنی میں لایا انجیل کے ذریعے لافانی عظیم رسول پال تھا، اور اس دن میں ایک منصف جج کے طور پر اس کے ساتھ اپنا مقدمہ ختم کرتا ہوں۔ اس کانفرنس میں اعلان کرتا ہوں کہ پال وہ برکت والا تھا جو موصول ہوا۔ اس نے بہت ظلم سہے اور آج اسے بہت عزت ملتی ہے۔ اسی لیے اس دن مسیح کی عدالتی نشست پر ہم حساب دیں گے، جسم میں ہو یا بدن سے باہر۔ مسیح کی عدالتی نشست پر ہمیں انصاف اور انصاف کا بدلہ ملے گا۔ آج پابلو کی باری تھی اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے، تو میں آپ کو اس مختصر پیغام کے ساتھ الوداع کرتا ہوں، مبارک، اور میں ان کو زندگی میں راج کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ میں انہیں بابرکت قرار دیتا ہوں، میں ان کا اعلان کرتا ہوں ہمیشہ فتح مند۔ اگلی بار تک بابرکت۔